आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तालिबान को अफगानिस्तान में जंग जीते हुए 3 महीने और अबूरी हुकूमत का ऐलान किए 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इस तालिबान हुकूमत को अभी तक आलमी तन्हाई का सामना है। चंद दुनिया के ममालिक ने इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात को सलाम अलैक तक ही महदूद रखा है। दुनिया का एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसने इनकी हुकूमत को तस्लीम किया हो। क्या जब और गैर मामूली आलमी इत्तेहाद है, शायद ही दुनिया ने किसी और मामले पर ऐसा मिसाली इत्तेहाद देखा हो। अमेरिका को 20 साला तवील जंग में तालिबान के हाथों शिकस्त हुई, उनका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करना कुछ समझ में आता है, मगर आलमी सियासत में अमेरिका के हरीफ रूस और चीन का भी तालिबान हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार करना यकीनन दिलचस्प है। पाकिस्तान समेत मुत्तहिदा अरब इमारात, उज़्बेकिस्तान और कतर के वज़राए ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के दौरे किए हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम के लिए खुराक की इमदाद भी भेजी है। पाकिस्तान तिजारती राहदारी भी चला रहा है। चीन के साथ 1-2 फ़िज़ाई तिजारत के मामलात भी हमने देखे हैं, मगर अभी तक कोई भी मुल्क बाकायदा तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की मईशत घुटनों पर आ चुकी है। पिछले हफ्ते तालिबान हुकूमत ने गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के फ़ंड भी अभी तक मुंजमद रखे हैं, और कल वर्ल्ड बैंक के सदर ने वाज़े बताया कि फ़िलवक्त अफ़गानिस्तान की माली इमदाद की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जब तक उसके डोनर ममालिक जो उसके ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, किसी किस्म की इमदाद नहीं जा सकती। तो मसला वही आलमी तन्हाई का है और दुनिया का मिसाली इत्तेहाद के फ़िलहाल इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और आलमी इदारे खुराक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अगले 6 महीने जहन्नम होंगे। अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। 95% लोग भूख और अफलास में मुब्तला हैं। सर्दियां तबाही का बाइस होंगी, ये आलमी इदारा खुराक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की कोई माली इमदाद नहीं की जा सकती। अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा है, वहाँ की माशी सूरत हाल क्या है, वहाँ के 3.5 करोड़ अफ़गानी किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसका बराह रास्त जायज़ा लेने के लिए हमने आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ को अफ़गानिस्तान में हम आपको दिखाते हैं। अफ़गानिस्तान से शहरियार जंजुआ की ये खुसूसी रिपोर्ट। अफ़गानिस्तान को दरपेश अभी सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी सरगर्मियों की बहाली है। यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं, और जिनके पास पैसा है उन्होंने भी अपनी सरमायाकारी रोक ली है। यहाँ के लोग हकीकतन अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अफ़गानिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, लेकिन यहाँ की सनतें भी जीडीपी में 21% का हिस्सा रखती हैं। अफ़गानिस्तान में कुल 5000 के लगभग छोटी बड़ी सनतें हैं, जिनसे 3.5 से 4 लाख अफराद बिलवास्ता और 10 से 12 लाख अफराद बिलावास्ता मुंसलिक हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद इन सनतों में पैदावारी अमल 50% तक कम हो गया है। अफ़गानिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और माइंस के सदर शेरबाज कमीनज़ादा का कहना है कि सनतें चलाने के लिए उन्हें खाम माल की ज़रूरत है, लेकिन आलमी पाबंदियों के बाइस अफ़गानिस्तान के सनतकार खाम माल दरामद नहीं कर पा रहे। मैं हर हफ्ते 5 से 6 लाख डॉलर का खाम माल दरामद करता था, लेकिन पिछले 2 महीने से नहीं कर पा रहा। यही हाल यहाँ के तमाम सनतकारों का है। हमारा ज़्यादातर खाम माल पाकिस्तान के रास्ते दरामद होता है। हम बैंक में अपने पैसे होने के बावजूद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इन मुश्किलात ने हमारी सनतों को बड़ी मुश्किल से दो चार कर दिया है। सनतों के साथ दीगर शोबों में भी काम रुका हुआ है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दुकानदार तबका भी परेशान है। कालीन की मार्केट में भी वीरानी है। फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजिर कहते हैं कि ताजरों ने बागात खरीदे हुए थे, लेकिन बॉर्डर बंद होने के बाइस ताजरों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
اگلے سیزن کے لیے باغات خریدنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ تورخم بارڈر پر ہزاروں گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی ہیں۔ ان ٹرکوں پر زیادہ تر سبزیاں اور پھل ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں۔ بارڈر بند ہونے کے باعث ہمارے تاجروں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ابھی افغانستان میں پھلوں کی قیمتیں نصف ہو چکی ہیں۔ افغانستان میں یہ 3 کرنسیز چلتی ہیں، ڈالر، افغانی اور پاکستانی روپیہ۔ ان تینوں کرنسیز میں آپ کوئی بھی خریداری کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی خریداری کی جاتی ہے، مثلاً کوئی جائیداد خریدنی ہو، پراپرٹی خریدنی ہو، کار خریدنی ہو، تو اس میں ہمیشہ سودا ڈالر میں ہی ہوتا ہے یہاں پر۔ گزشتہ برسوں میں افغانستان میں کنسٹرکشن کے شعبے میں بہت کام ہوا ہے۔ کابل کو اب فلیٹس کا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں چھوٹی اور بلند و بالا بہت ہی خوبصورت عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، لیکن اب زیر تعمیر بلڈنگز میں کام مکمل رکا ہوا ہے۔ گدا محمد کا شمار کابل کے بڑے بلڈرز میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام رکنے اور خریدار نہ ہونے کے باعث پراپرٹی کی قیمت میں واضح کمی ہو چکی ہے۔ فیلان بلاکوں کی قیمت سابق کاروبار تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جس فلیٹ کی قیمت $40,000 تھی وہ اب $30,000 پر آ چکی ہے۔ امن و امان تو آ گیا ہے، تعمیراتی سرگرمیاں مکمل رکی ہوئی ہیں، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے۔ دیکھیں توکل بخدا دیگا۔ افغانستان میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ ٹیکسیوں یا اپنی کاروں میں سفر کرتے ہیں، اسی لیے یہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی خوب ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ روان ده خو په هغه څنګه چې پخوا روانو هغه رقم نه ده۔ ہم ساری لین دین ڈالر میں کرتے ہیں۔ پہلے جو کار $7,000 کی تھی اب اس کی قیمت $3,000 سے $4,000 ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی خریدار نہیں ہے۔ 3,500 روپے۔ افغانستان کے بڑے کاروباری حلقے اس مشکل صورتحال میں امید کر رہے ہیں کہ پاکستانی ان کی مدد کریں، ان کے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور ساتھ مل کر دونوں ممالک کے غریب عوام کو غربت سے نکالیں۔ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان عوام سے یہ درخواست ہے کہ پلیز پاکستان اور افغان سے تاجروں سے موقع دے کہ وہ ٹوگیدر ورکنگ کرتا ہے۔ چمن اسپن بالدک بارڈر میں لوگ بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے، اور تورخم بارڈر میں ہم کوئی آدمی سے اس کے پاسپورٹ ہاتھ میں ہے مگر پاسپورٹ کی کوئی آدمی نہیں جاتے ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ میری یہ سجیشن ہے دونوں ملکوں میں کہ اگر چاہتا ہے کہ دونوں ملک ترقی کرتا ہے، یہ بات ہے کہ دونوں تجاروں سے اوپن بزنس کرتا ہے کہ یہ دونوں ملک کی ترقی کے لیے، دونوں ملک کے عوام کے کام کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کا غریب ترین ملک ہونے کے باوجود افغانستان کوئلہ، تانبا، خام لوہا، تیل و گیس سمیت سونا اور لیتھیم کے وسیع ذخائر اپنے اندر سمے ہوئے ہے، جن کی مالیت کا تخمینہ $1 کھرب سے زائد لگایا گیا ہے۔ افغانستان کا کاروباری طبقہ پر امید ہے کہ یہ مشکل وقت جلد گزر جائے گا اور وہ اپنے قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کر کے اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا کر سکیں گے۔ کاروبار و معاش کی صورتحال ہے۔ ایک عام افغانی کے لیے اس وقت خوراک مسئلہ ہے، ایک عام افغانی کے لیے روز مرہ کی زندگی گزارنا مسئلہ ہے۔ افغان حکومت کے $9.5 ارب امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک اس ملک کو، افغانستان کو، اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور اس پر ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے اور بہت ہی پروفیشنل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ افغانستان کی حکومت کو کوئی دنیا کا ملک ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا ہے، نہ اس کے تسلیم کرنے کا کوئی واضح ارادہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نہیں کر رہا، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، مغربی ممالک نہیں کر رہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر چین اور روس بھی لگتا ہے وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جب تک خطے کے ممالک افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا، ایران بھی نہیں کر رہا اور افغانستان کے پڑوسی بھی افغانستان کی اس نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سفارتکاری بہت ہو رہی ہے، کانفرنسز بہت ہو رہی ہیں اور افغانستان کی اس بحرانی صورتحال پر کل اسلام آباد میں بھی ٹرائے کا پلس اجلاس ہونے جا رہا ہے۔
پاکستان سمیت امریکہ، چین اور روس کے نمائندگان اس خصوصی اجلاس میں شریک رہیں گے۔ افغانستان میں عبوری انتظام کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ افغان عبوری وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا، مگر یہ ریاست کیسے سروائیو کرے گی اگر اسے دنیا تسلیم نہیں کرتی، عالمی تنہائی کا شکار رہتی ہے؟ بھوک اور افلاس 95% آبادی کے حصے میں آتا ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، امریکہ کہتا ہے کہ وہ اس کے منجمد اثاثے ڈی فریز نہیں کرے گا، اور اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک دکھاتے ہیں۔ تو ہوگا کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اعزاز چودھری پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، مگر مجھے اس بات پہ تھوڑی سی حیرانگی بھی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ کیسے ہے کہ دنیا میں یعنی کہ حریف ممالک بھی، امریکہ بھی اور جو کہ چین ایک بڑے شدید حریف ممالک ہیں، روس، امریکہ شدید حریف ممالک ہیں، پوری دنیا کیسے اس بات پر قائم ہے کہ اس حکومت کو فی الحال تسلیم نہیں کرنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عجیب مثالی اتحاد ہے، پوری عالمی اتحاد۔ جی کامران صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا بحران، انسانی بحران افغانستان کے سر پر آن پڑا ہے، اور اس کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے، اور آہستہ اگر اس کا کچھ سدباب نہ کیا تو پاکستان سمیت جتنے خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا۔ لیکن جو بڑا مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے، اور بہت سارے ممالک اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ طالبان ان وعدوں پر عمل کریں جو انہوں نے فروری 2020 میں امریکہ کے ساتھ ڈیل میں کیے تھے۔ اچھا، ان وعدوں میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو چیزیں وہ کر نہیں سکتے تا وقتے کہ بین الاقوامی تعاون ان کو حاصل نہ ہو۔ مثلاً یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو وہاں پہ جائے کوئی جگہ نہ پکڑنے دیں، لیکن وہ کیسے پکڑیں اگر ان کی اپنی سٹیٹ کی ریٹ ہی نہیں ہوگی؟ اگر آپ ان کو گرانے پہ تل جائیں تو پھر تو ایک بہت بڑا کیوس ہوگا۔ تو دوسری طرف جو ہے خطے کے ممالک کو یہ المیہ ہے کہ آپ نے، امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ابھی تک اٹھانے میں تعاون نہیں کیا، نتیجتاً تمام جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اعزاز چودھری صاحب، یہ بالکل صحیح ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، معاہدہ ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان، طالبان نے امریکہ سے وعدے کیے، امریکہ نے طالبان سے وعدے لیے، لیکن چین کو اس معاہدے کو، چین کیوں اس وعدے کا احترام کر رہا ہے؟ روس کیوں اس وعدے پر عمل درآمد کا منتظر ہے؟ ایران کیوں اس وعدے پہ عمل درآمد کا منتظر ہے؟ وہ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہے، آپ ساورن اسٹیٹ ہیں، آپ ایک عالمی پاور ہیں، آپ اپنا فیصلہ کیجئے۔ جی، ان کا فیصلہ اس معاہدے کے تحت نہیں ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پابندیاں لگی ہیں، جس کمپنی کو بھی آپ بزنس کرائیں گے وہ پابندیوں کا شکار ہو جائے گی۔ ایک تو عالمی سطح پر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، ریکگنیشن سے بھی پہلے، کہ وہاں پہ ان سے پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اور یہ ویسے بائی دی وے اس افغانستان کا جو طالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی لکھا تھا، اور امریکہ نے اس پہ عمل نہیں کیا کہ ڈی لسٹنگ کی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، قانونی پیچیدگی ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو روس اور چین اور پاکستان اور ایران یہ سارے یہ توقع کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں کچھ ایسے راستے بنائیں جس طرح سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، ایک انکلوسیو سیٹ اپ کا، کچھ ایسے سگنلز دیں جس سے اعتماد سازی ہو سکے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی عالمی اتحاد نہیں ہے اس کے خلاف۔ مثال کے طور پر جب اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں اسپیشل رپورٹر بنانے کی کوشش کی گئی افغانستان کے اوپر، تو روس نے اور چین نے دونوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ یہ خطے کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم، امریکہ جو بھی کرتا ہے اس سے قطع نظر ہم بھی کچھ اطمینان چاہتے ہیں طالبان کی طرف سے کہ آپ کچھ ہماری مدد کریں، پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ گویا اعزاز چودھری صاحب کہ امریکہ کی تسلی طالبان کرائے، ان کی حکومت کرائے نہ کرائے، مگر جو اس کے حلیف ہیں، جو اس کے ہمدرد ممالک ہیں، یعنی کہ چین، روس وغیرہ اور دوسرے ممالک، وہ ان کی بھی تسلی نہیں کرا پا رہے، اور وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اور امریکی پابندیاں، عالمی پابندیاں تو ایران کے خلاف بھی ہیں، دوسری ریاستوں کے خلاف بھی ہیں، مگر وہ سروائیو کرتی ہیں اور دنیا کے ممالک اپنی کرنسیز میں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں، جو ان کے ہمدرد ممالک ہیں یا جو دوسری قوتیں ہیں، امریکہ مخالف قوتیں، ان کی بھی تسلی نہیں کروا پا رہے۔ جی دیکھیں، پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو اب افغانیوں کا مسئلہ ہے، ہم نکل گئے، افغانی حل کریں۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو خطے کا مسئلہ ہے، تو خطے کے ممالک حل کریں۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی آپ کیسے اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں؟ 40 سال سے آپ یہاں موجود تھے، 20 سال سے تو آکوپائر تھے آپ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امریکہ کی روش جو ہے میرے خیال میں تو درست نہیں ہے۔ اب اس وقت جو ترجیحات اگر درست کی جائیں خطے کے لیے بھی اور امریکہ اور یورپ کے لیے بھی، سب سے پہلے تو انسانی بحران سے بچانا ہے، کیونکہ اتنے انسانوں کا خون اگر ان سارے ملک یہ سہ نہیں سکیں گے، یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ اس لیے انسانی بحران سے بچنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان تو پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن چین اور روس کو بھی میرے خیال میں تھوڑا زیادہ آگے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہے، ریکگنیشن کی بات بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ جی طالبان اپنے وعدے پورے کر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ انسانوں کو مرنے سے بچانا ہے، سردی آ رہی ہے، غذا نہیں ہے، اور ان پہ انسانی بحران کے اوپر جو بچنے کے لیے کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں، اقوام متحدہ کی بھی نہیں لگتی اور امریکہ کی بھی نہیں لگتی۔ اس وجہ سے خطے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ جو میری اطلاع ہے، تو مطلب یہ کہ دنیا ہوتی رہتی ہے میری لا تعلق چین اور روس بھی رہنا چاہتا ہے فی الحال، اور اس المیے سے اپنے آپ کو مدد کرنے کے لیے لپکنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے۔ دیکھیں اب یہ ٹرائیکا پلس کی میٹنگ ہو رہی ہے پرسوں، اللہ کرے اس میں یہ اس بات کا اتفاق ہو کہ کم از کم انسانی بحران سے بچنے کے لیے، انسانی المیے سے بچنے کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے دروازے کھول دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ شائقین آج کل بہت خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، ان کے لیے مزید خوشی کا سامان ہے۔ آسٹریلیا نے کہا ہے وہ پاکستان آئے گا، بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آنے والا ہے، انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ بہت ہی زیادہ مستعد ہے، اور پاکستان سے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جلد از جلد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئے۔ گویا پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پوری طرح سے کھل رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ یو اے ای میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شاندار کارکردگی نے ہمارے شائقین کرکٹ کے متوالوں کو خوش کر دیا ہے۔ کل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا سیمی فائنل ہوگا۔ 11 نومبر کو دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگا۔ پاکستان نے مسلسل 5 میچز جیت کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی، اور یہ کامیابی پہلی بار کسی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے حصے میں آئی ہے، جبکہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے کئی ریکارڈ بھی بنائے۔ شاہینوں کی اس شاندار کارکردگی کے ساتھ کرکٹ دنیا سے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آج انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن خاص طور پر پاکستان پہنچے۔ ان کے دورے کا مقصد پاک انگلینڈ کرکٹ تعلقات کی بحالی ہے، جو گزشتہ دنوں انگلش ٹیم کے دورے پاکستان ملتوی کرنے کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے۔ ٹام ہیریسن نے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو انگلش کرکٹ ٹیم کے 2022 میں طے شدہ دورے پر پاکستان آنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ایک بہت ہی عمدہ خبر جو آج آئی ہے وہ یہ کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ 7 T20 میچز کھیلیں گے۔ آئندہ سال T20 ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ کی ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی۔ یہی نہیں، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم بھی 24 برس بعد مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی، جس کی تصدیق کل کرکٹ آسٹریلیا کے CEO نک ہوکلی نے کی۔ یہ بھی طے ہے کہ ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم بھی اگلے ماہ طے شدہ دورے پہ پاکستان آ رہی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ویمن کرکٹ ٹیم پہلے ہی پاکستان میں ہے، اور کرکٹ شائقین اس کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ورلڈ کپ کے فوراً بعد پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ کرے گا، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور بنگلہ دیش میں کافی عرصے سے بہت دور رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے براہ راست کرکٹنگ تعلقات بھی بہت دور تھے، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اب براہ راست ایک ٹورنامنٹ میں ہوں گے، اور جس کے لیے پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ کرکٹ شائقین کے لیے بھرپور کرکٹ سیزن سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے اس وقت سب سے اہم موضوع پاکستان میں جاری مہنگائی ہے۔ ان کے شب و روز جس مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کا سارا فوکس اس جانب ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے کلیدی ریاستی ادارے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم موضوع اور سب سے امپورٹنٹ فوکس افغانستان کی صورتحال ہے، اور اس سے جڑے ہوئے وہ مذاکرات ہیں جو اس وقت ریاست پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کر رہی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کے نتیجے میں مفاہمت کی ہوئی ہے، اور آج سے ایک سیز فائر کا آغاز ہو چکا ہے۔
افغان طالبان کی سہولت کاری میں ہونے والے مذاکرات کسی معاہدے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے عام معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، یہ تصور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں۔ کل قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کالعدم ٹی ٹی پی سے مفاہمانہ سمجھوتے پر سوالات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں ممکنہ مذاکرات کے حق میں اور مخالفت میں دلائل ہوئے۔ پارلیمانی رہنماؤں نے عسکری قیادت سے ممکنہ معاہدے کی شرائط اور ریڈ لائنز بھی معلوم کی اور اس بات کو لازم قرار دیا کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہی ہونے چاہیے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس نے کہ پارلیمنٹ کو بریفنگ کی، اس کی صدارت خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی۔ اس میٹنگ کے دوران یہ سوال بھی رہا اور خاص طور پر پوچھا گیا کہ جنگ جاری رکھنا کیا مسئلے کا حل ہے؟ جب امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی 20 سالہ جنگ و جدل کے بعد افغان طالبان کے سامنے مذاکرات کی میز پر آنا پڑا، ایک صدی قبل برطانیہ کو آئرش باغیوں سے معاہدہ کرنا پڑا، تو اب ملکی امن و استحکام کا تقاضا ہے کہ ریاست پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ شدت پسندی کو کیسے ختم کیا جائے، کس طرح آئین کی عملداری کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح انداز میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن صرف بات چیت سے ممکن ہے۔ The negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. We believe that there are certain groups, there are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined who took this course under compulsions, but all of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they express their allegiance to the constitution of Pakistan, obviously we will give them a chance. We want peace in these areas, and peace is obviously possible through talks. امن اور مفاہمت کی دو طرفہ خواہش کے باوجود کالعدم ٹی ٹی پی کو عام معافی کا اعلان انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ 9/11 کے بعد انتہا پسندی کی لہر میں 80,000 سے زائد معصوم پاکستانیوں کی جانیں گئیں۔ اسی جدوجہد کے دوران افواج پاکستان نے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ 2007 سے 2014 کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کے دھڑوں نے فوجی تنصیبات، حساس مقامات اور اجتماعات پر حملے کیے اور اس کی کوئی 260 بڑی وارداتیں کی ذمہ داری قبول کی۔ دسمبر 2014 میں المناک اور انتہائی ٹریجک سانحہ آرمی پبلک اسکول میں پاکستان کے ہر گھر کو سوگوار کر دیا۔ 132 بچوں سمیت 142 افراد شہید ہوئے۔ کالعدم تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ تاہم کسی حد تک، بہت ہی معمولی حد تک یہ بات ضرور اطمینان کی ہے کہ اے پی ایس کے جو خطرناک واقعہ ہوا تھا، اس کے معصوم شہداء کے ٹی ٹی پی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد 2015 میں آپریشن ضرب عض، 2017 سے شروع ہونے والے آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں کالعدم ٹی ٹی پی کا تقریباً قلع خما کیا گیا، لیکن قبائلی خطہ صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس وقت قبائلی عوام کی خواہش کے مطابق حکومت بھی چاہتی ہے کہ مقامی لوگوں اور اس خطے کو شدت پسندی سے چھٹکارا ملے۔ اس میں جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور جو مقامی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس وار سے ان کو بھی جو ہے وہ اس میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ جو لوگ الٹیمیٹ سفر کر رہے ہیں، جن کے روزانہ بم دھماکے ہو، پاکستان کی فوج سے زیادہ کس نے زخم اٹھائے ہیں اس جنگ میں؟ 8,000 لوگ تو شہید فوج کے ہوئے ہیں۔ سو اسی طریقے سے بہت سارے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، جو فارمر، ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ الٹیمیٹلی the wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate time. You have to conclude wars. اہم بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی سمیت شدت پسند تنظیموں کے درمیان مذاکرات یا معاہدہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ مختلف حکومتوں نے اس سے قبل بھی ٹی ٹی پی سمیت طالبان دھڑوں سے معاہدے کیے، جن میں نیک محمد، بیت اللہ مسعود، حافظ گل بہادر، صوفی محمد
مولانا فضلاللہ فقیر محمد منگل باغ کے ساتھ تو تحریری معاہدے تک ہوئے، لیکن کوئی بھی معاہدہ چند ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ کل حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سیز فائر پر مفاہمت کا اعلان کیا۔ آج صبح ٹی ٹی پی کے بیان میں کہا گیا کہ فریقین نے 9 نومبر سے 9 دسمبر تک فائر بندی پر اتفاق کیا ہے اور اس مدت میں فریقین کی رضامندی سے مزید توسیع بھی کی جائے گی۔ ٹی ٹی پی نے تصدیق کی ہے کہ امارات اسلامیہ افغانستان موجودہ مذاکراتی عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ حکومت افغانستان جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے وہ اس پوری گفتگو کا معاون اور ضامن بھی ہے۔ بہت ہی مشکل موضوع ہے اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، اندرونی امن کے قیام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے 2 بہت ہی مستند ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاک فوج کے سابق جنرل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ جنرل صاحب، اسٹریٹجک امور کے، سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ بھی ہے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں طالبان امور کے عالمی شہرت یافتہ مصنف سینئر اینالسٹ جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جنرل صاحب آپ فرمائیے گا، آپ یہ تمام گفتگو سن رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، ایک سیز فائر ہو گیا ہے، کیا آپ کے جذبات اور خیالات ہیں؟ دیکھیے، ذاتی طور پر جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے لیے بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ لوگ دوبارہ اسی جگہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں گے جنہوں نے میرے بچوں کا خون کیا ہے، میرے بھائیوں کا، بیٹیوں کا خون کیا ہے۔ یہ میرے ذاتی جو ہے تاثرات ہیں۔ یہ دوسرا میرے لیے بہت بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا امن، جس کے لیے ہم سب کوشاں رہے ہیں، آج بھی کوشاں ہیں، وہ مقدم ہے۔ پاکستان کے عوام کو، فاٹا کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں، اور ان کے لیے امن، تاکہ ترقی کی راہ ان کے لیے کھل سکے، جتنی زیادہ کوشش کی گئی ہے وہ بھی آگے بڑھے اس کے ساتھ۔ پاکستان میں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے گلام نے پکڑا ہوا ہے، پاکستان اس سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ بہت بڑے عزائم ہیں، بہت بڑے یہ مقاصد ہیں، ان کا حصول اسٹیٹ کی ہمیشہ ذمہ داری رہی ہے، اور اسٹیٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس قدر زیادہ مشکل ہے۔ یہ بہت ہارڈ سیل ہے خان صاحب، عوام کو اس کے کنونس کرنا بہت ہارڈ سیل ہے۔ جب تک ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ آن بورڈ ہو کے اس چیز کو سمجھے گی نہیں، بڑا مشکل ہوگا۔ یہ احمد رشید صاحب ایک بہت اہم میرے نزدیک فرمائیے۔ دوسری جو میرے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کے گارنٹرز کون ہیں۔ گارنٹرز اگر طالبان ہیں تو کیا یہ آج ہم یہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ طالبان ہی آئندہ حکومت میں رہیں گے؟ جو ان کے خلاف دائیں بائیں سے سازشیں ہو رہی ہیں، طالبان اس کے نتیجے میں ہلیں گے نہیں، اور کل کو اگر یہ گارنٹی طالبان ہلتے ہیں تو پھر آگے سے کیا ہوگا؟ وہاں پہ بہت سوال ہیں، بڑے سوال ہیں، بڑے اہم سوال ہیں، اور ان کا جواب اسٹیٹ نے تلاش کرنا ہے، کیونکہ جب یہ مقصد کی طرف جائیں گے، فیصلہ جو بھی ہوگا اسٹیٹ کے فائدے میں ہوگا۔ اس کی جو ڈاؤن سائیڈ ہے، جب تک اس کو ہم کور نہیں کر سکتے تو پھر یہ معاہدے پرانے معاہدوں کی طرح شاید یہ دیر پا ثابت نہیں۔ یقیناً جنرل صاحب، احمد رشید صاحب آپ فرمائیے گا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں، ان کی ان کو کسی کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہی، لیکن اس وقت یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس وقت جب کہ جو افغان طالبان ہیں وہاں ان کی حکومت ہو چکی ہے۔ ہم نے 20 سال کا تجربہ دیکھا ہے، 20 سال بعد بھی امریکہ نے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے مسئلے کو جو بھی ریزالو کیا، اپنی جگہ کیا۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ سسٹین کر سکتا ہے، اور کیا حکومت پاکستان کے پاس اس بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ ہم پاکستان کے عوام نے کم سے کم پچھلے 20 سال میں 8 یا 10 معاہدے دیکھے ہیں جو فوج گورنمنٹ کیا ہے دہشت گردوں کے ساتھ، اور ایک معاہدہ ٹکا نہیں ہے۔ ہم کو سارا حساب سب کو پتہ ہے، آج بھی اخباروں میں بھی یہی آیا ہے کہ کتنے معاہدے ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں، اور یہ معاہدے جو تھے ہم ریاست کی طرف سے نہیں ٹوٹے، یہ دہشت گردوں کی طرف سے ٹوٹے۔ اور جیسے جنرل صاحب نے کہا، اس کا گارنٹور کون ہوگا کہ یہ ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا؟ تو ہم نے دیکھا ہے آج کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وی ول اونلی ٹاک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، کہ پاکستان ایک طاقتور
موقف سے بات کرے گا، مگر طاقتور موقف تو پچھلے جو 8-10 معاہدے ہوئے ہیں ان میں نظر آ جاتا ہے کہ طاقتور ہم نہیں تھے. ہم نے سرنڈر کیا، پیسے ان کو دیے، جائیداد بھی ان کو دیے، اور پھر سے شروع کر دیا نئی لیڈرشپ کے ساتھ یا جو بھی کچھ تھا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم آج یا کل جب یہ اعلان ہوا ہے تو قوم کوئی خوشی نہیں بنا رہی ہے. قوم بڑی غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ پھر سے ہم وہی دلدل میں چلے جائیں گے جو پہلے 8-10 دفعہ ہم جا چکے ہیں پہلے سے. تو احمد رشید صاحب، وہ میرے سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر ہم اس دلدل میں نہ جائیں، ہم اس سے بات نہ کریں، تو آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا جنگ جاری رکھیں؟ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، بات چیت ہونی چاہیے. کوئی اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. بات چیت بالکل ہونی چاہیے، مگر دوسری طرف سے ایک تو پبلک کو، اور جیسے آج یہ پارلیمنٹ بریفنگ ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پبلک کو بھی ذرا کچھ بتانا چاہیے. یہ خفیہ معاہدے جو ہوتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے جو تحریک طالبان ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے یہ بات نہیں مانی. جب یہ خفیہ، اگر یہ پبلک میں اعلان ہوتا کہ کیا معاہدہ ہوا ہے، کیا ہم نے کیا دیا ہے، اگر ان نے سیز فائر کیا ہے تو ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے کیا پھر سے ان کو پیسے دیے یا اور کچھ دیا ہے. تو یہ مسئلے بہت ہیں، قوم بہت ڈاؤٹ فل ہے. یقیناً احمد رشید صاحب جیسے کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، اور آپ نے بھی پہلے شروع میں فرمایا تھا کہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ والا معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی برقرار رہے گی، اس کو اپہولڈ کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا. آپ کے خیال میں اب تو طالبان کی حکومت ہے، یہ امارات اسلامیہ افغانستان طالبان جو ہے وہ اس کی معاون ہے، وہ اس کی ضامن ہے، اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور اس کی اس ضمانت کی اسٹرینگتھ کتنی ہے، کتنی اس پر ہم یہ ریلائبل ہے؟ دیکھیں خان صاحب، ایک اور چیز بھی اس میں جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر طالبان کا جو تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اتنا ہولڈ ہے ان کا کہ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لا کے مجبور کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے سکتے، پھر افغانستان میں ان کو اسپیس بھی نہیں دے سکتے، پھر جن لوگوں نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا ہے، ٹریننگ کی ہے، وہ بھی ان سے جو لنکس ہے وہ کاٹے جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے خان صاحب کہ یہ طالبان جن کی امارات کی ہم جب بات کر رہے ہیں، اگر ان کا آج اتنا ہولڈ ہے تو کل انہوں نے کیوں پاکستان کے اوپر اتنے حملے کرنے کی اجازت دی، کیوں اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی؟ کیا وہ بھی اس میں کسی حد تک شامل تھے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈسے ہوئے ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہمارے امارات اسلامی آج ان کے اوپر اس قدر پریشر ڈال کے کام کروا سکتی ہے تو آج سے پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ دور ہو گئی ہے؟ کیا آج جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے اس وقت اپنے آپ کو طاقت میں ہیں، وہ کیا وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ آئندہ وہ دوبارہ نہیں کریں گے؟ بات یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ سوال ان سب جب تک ان سوالوں کا جواب بڑا واضح ہماری اسٹیٹ تلاش نہیں کر لیتی اور ان کے نتیجے میں اگر کوئی منفی یا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے اس کا تدارک کرنے کا بندوبست نہیں کر لیتی، تو ان جس طرح بھی رشید صاحب بھی فرما رہے تھے، تو ان معاہدات کی جو ویلیو ہے نمبر 1، نمبر 2 جو ڈیوریشن ہے یا ڈیوریبلٹی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. تو احمد رشید صاحب، آپ کے خیال میں واٹ کوڈ بی دا بیسٹ کورس آف ایکشن فار گورنمنٹ آف پاکستان اب اس صورتحال میں، جبکہ افغانستان میں ایک ہاسٹائل حکومت پاکستان کی وہ ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ انڈین جو فٹ پرنٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک بڑی ایگریسو جو صورتحال تھی وہ مائلڈ ہو گئی ہے، ایک حکومت وہاں پر آ گئی ہے، اور مگر ہمیں ابھی بھی ایک میسو صورتحال کا سامنا ہے ٹی ٹی پی کی جو ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے. تو اس پوری کیفیت کے اندر ہمارے لیے بیسٹ کورس کیا ہو سکتا تھا جو آپ کے خیال میں بہتر ہے، اور اگر یہی ہے تو اس کو کیسے مزید ڈیپینڈیبل، ریلائبل اور کریڈیبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت لمبا پروسیجر ہے اور میں اس کا ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں، مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے پبلک کی ٹرسٹ اور they have to win over
the trust of the public in having these negotiations. Those who are negotiating have to show that they're serious about putting down markers for the Pakistani Taliban to follow. Markers that both sides will have to put down markers, but most of all is the lack of trust with the Pakistani Taliban. And this can only be corrected through long negotiations and through a public airing of those negotiations. Not all of them, some will be conducted in secret, but the public has to be won over in Pakistan, and that is not the case at the moment. People have been through too much hardship. We are seeing every day a soldier is being killed in FATA or along the border, a Pakistani soldier, and this means that the Taliban are still in a position of strength and are able to continue this conflict endlessly if they have to. افغانستان کی جو بات ہے افغان طالبان نے واضح کیا ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کریں گے. وہ انہیں پہلے شروع میں جب یہ آئے ہیں حکومت میں تو انہیں کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان خود اپنا مسئلہ حل کرے ٹی ٹی پی کے ساتھ, ہم نہیں کریں گے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نے ان کو سہارا دیا ہے, سینکچوری دی ہے, مدد کیا ہے, اور وہ اب ان کی دوستی کھونا نہیں چاہ رہا ہے. افغان طالبان نے بھی ان کو اپنے بغل میں لگایا ہے اور وہ ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک اور کمپلیکیشن ہے جو سائملٹینیسلی نیگوشیشنز ہونے چاہیے ود دا پاکستانی طالبان اینڈ دی افغان طالبان. رائٹ. تو جل صاحب ایک چیز بالکل سامنے آ رہی ہے, ابھی احمد رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ کی گفتگو میں بھی وہ جھلک رہی تھی اور کل پارلیمنٹ میں بھی سامنے آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں آن بورڈ رکھیں تمام سٹیک ہولڈرز, پاکستانی عوام, پاکستانی سیاست, پاکستانی پارلیمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز آپ ہمیں بتائیں. احمد رشید صاحب کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ اس میں سیکرٹ رکھ سکتے ہیں نیگوسیشنز کے اندر, یہ تمام چیزیں, لیکن پبلک کو پورا کانفیڈنس میں لینا, اعتماد میں لینا شدید ضرورت کی بات ہے. گویا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پبلک آئی میں ہونا چاہیے. دیکھیے جہاں تک تو جنرل پرنسپل کا تعلق ہے میں اسے اگری کرتا ہوں, لیکن اس قسم کے معاہدات کبھی پبلک آئی میں ہو سکتے نہیں ہیں. ان کی ایک لمبی, جب کسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے, جب فائنل شرائط کی طرف پہنچتے ہیں, اس وقت اس کو پبلک کے سامنے لایا جا سکتا ہے. اور اس میں جو افغان طالبان ہیں ان کا بڑا میجر رول ہے, اور ان کو جو اپنی گڈ ول ہے وہ پاکستان کو دکھانے کے لیے ان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. فار اسٹارٹڈ وائی ناٹ ڈیناؤنسمنٹ آف ڈیورنٹ لائن فرام دیئر سائڈ, اور کچھ ایسے اقدامات, کیونکہ پاکستان افغانستان سے ہمیشہ ڈسا گیا ہے, ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. اور میں اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو آپ کچھ دیر چلنے دیں نیگوشیشن کو, جب تک ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, جب فائنل ہوتی ہے تو اس وقت میرا خیال ہے اس کو پبلک کر دیا ہے تو حرج نہیں ہوگا. اس وقت شاید یہ ممکن نہ ہو. ہاں اس دوران یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے, ہماری جو سینئر لیڈرز ہیں ہمارے اس میں, ان کو گاہے بگاہے آن بورڈ رکھا جائے, ان کی رائے کو بیچ میں شامل کیا جائے, کیونکہ وہ آج میرے ریپرزینٹیو تو وہی ہیں, انہی کے ذریعے میں اپنی بات جو ہے حکومت تک پہنچاتا ہوں, حکومت انہی کی بات سن کے آگے چلتی ہے. تو احمد رشید صاحب ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہے, اور ہمیں کسی بھی چیز پہ فریقین پہ ٹرسٹ جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں کرنا ہے, ہمیں جلدی سے کام نہیں لینا ہے. یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اہداف ہونے چاہیے سب سے پہلے؟ جی ہاں بالکل, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. بات چیت کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا, مگر یہ ہے کہ بہت ایک سیاسی پروگرام بھی ہونے چاہیے پاکستانی پبلک کے لیے, ایک سیاسی پروگرام ہونے چاہیے افغان طالبان کے لیے, ان کے ساتھ بھی نیگوشیشنز ہونی چاہیے. اور مگر آپ ایک افغانوں کے بارے میں آپ ایک چیز یاد رکھیں, ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں جب تک وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر. جیسے اب یہ طالبان جو واپس گئے ہیں اب حکومت کر رہے ہیں افغانستان میں, آپ دیکھیے گا کہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ اتنے سال ہمارے یہاں بسے ہوئے تھے اور ہماری یہاں سینکچوری لے رہے تھے 9/11 کے بعد. یہ بھول جائیں گے, اور یہ سخت رویہ اپنے
مفاد میں سخت رویہ اختیار کریں گے. تو یہ ہم انتظار نہیں کریں کہ افغان طالبان ہماری دوستی ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا, ہماری مدد کرے گا. یہ افغان ہے اور یہ جا کے اپنے ریاست کو سنبھالیں گے اور یہ افغان نیشنلسٹ, افغان پیٹریٹ بنانے کے لیے کوشش کریں گے. اور ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت زبردست دوستی ہو گئی ہے افغان طالبان کے ساتھ, مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ افغان ہیں اور یہ اپنی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے اول نمبر پہ وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ. جناب احمد رشید ہمارے ساتھ تھے, سیر حاصل تجربے کا نچوڑ اس پوری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. یہ مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ ریاست پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اس کی بھی آپ نے گفتگو سنی. 22 کروڑ عوام کے لیے مسئلہ ہے مہنگائی, اور مہنگائی بے پناہ مہنگائی, اور عمران خان حکومت کی اس مہنگائی کو روکنے میں ناکامی بلکہ اس میں بڑھاوا. کیا کر رہی ہے حکومت, یہ ہمیں بتائیں گے کابینہ کے وزیر انڈسٹریز جناب خسرو بختیار ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی حکومت کا چوتھا سال اس وقت شروع ہوا ہے جب پورا ملک مہنگائی کی گرفت میں ہے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا سردرد ہے. عمران خان حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, لیکن فی الحال آٹا, چینی, دالوں, سبزیوں, گھی, کوکنگ آئل اور ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. صرف 3 ماہ میں ہر پاکستانی خاندان کے کچن کا ماہانہ خرچ کم از کم 35% بڑھ چکا ہے. پہلے جس گھر میں 20,000 روپے کا ماہانہ راشن آتا تھا وہ اب 30 سے 35,000 روپے میں آ رہا ہے, اور اب یہ صرف کچن کا خرچہ ہے. بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ, علاج و معالجہ, بچوں کی تعلیم کا خرچ اس کے علیحدہ ہے. گویا کہ کسی ایک عام پاکستانی کے لیے گزر کرنا انتہائی مشکل ہے. اس وقت ملک کے کئی شہروں میں چینی کی قیمتیں اب سے چند دن پہلے تک 140-145 روپے کلو تک پہنچ گئیں. صرف 3 ہفتوں میں چینی کے ایکس ملز ریٹ میں 50 روپے کلو اضافہ بھی ہوا. چینی بحران پر انکوائری کمیشن, فورنسک رپورٹس, FIA, FBR, کمپٹیٹو کمیشن کی کارروائیاں بے نتیجہ ثابت ہوئی. حکومتی پالیسی ڈھیر ہو گئی. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی مجبوری ہے, IMF کی شرائط بھی ہیں, اور 2,500 ارب روپے کے گردشی قرضوں کا تقاضا بھی, جو اس حکومت کے 4 سال کے دوران تقریباً 3 سال کے مکمل ہونے کے دوران دگنے ہو گئے. یہ گردشی قرضوں کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے اس حکومت نے اس ماہ سے گھریلو صارفین کے لیے 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ, کمرشل صنعتی صارفین کے لیے 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی. صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اب کیونکہ سستی گیس صنعتوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی, صنعتوں پر بھی اس حوالے سے دباؤ آئے گا. حکومت اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے, ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار جناب مخدوم خسرو بختیار. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ اس حکومت کی کوشش رہی پچھلے 8-9 مہینے کے دوران کہ چینی کی قیمتوں پہ قابو پایا جائے, اور اس کے لیے FIA, FBR, کمپٹیٹو کمیشن, شوگر کمیشن رپورٹ, چھاپے, سب کچھ مارا گیا. اس کاروبار کو آپ سمجھتے بھی ہیں, اور اب آپ کی وزارت کا بھی اس سے براہ راست تعلق ہے. کیسے حکومت پرسیو نہیں کر سکی کہ اس کی تمام کوششوں کے باوجود اب سے چند ہفتوں پہلے یہ قیمتیں جو ہے یہ چھپر پھاڑ گئی, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ان کی قیمتوں کی صورتحال ہے وہ بے قابو ہو گئی. کیوں حکومت کی ساری پالیسی اور حکمت عملی فیل ہوئی؟ پہلے تو یہ بتائیے چینی کے معاملے میں. جی, آپ سے عرض یہ ہے کہ اس وقت 15 آج پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ فائنانس منسٹر کی فائنانس ایڈوائزر شوکت ترین کی میٹنگ ہوئی. کیونکہ میرے بھائی اس کاروبار میں ہیں تو میں شوگر کے سارے فیصلہ سازی کے مراحل سے دور رہتا ہوں. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں گنے کی تقریباً 20% امپرووڈ کلٹیویشن اور گنے کی جو پیداوار ہے اس میں 20% انکریز کا اندیا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 6 ملین میٹرک ٹن اس سال کی, وہ انشاءاللہ اس سال جب کرشنگ سیزن شروع ہوگا
اور کمپلیٹ ہوگا یہ سال تو ہم تقریباً 65 سے 66 ملین ٹن شوگر بنا سکیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بفر، ایک کیری اوور سٹاک آ جائے گا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ کراپ بہت اچھی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. چلیں ایک عام پاکستانی کو یہ بتائیے کہ اب سے 3 ماہ میں اندازے کے مطابق ایوریج کیا چینی کی پرائس ہونی چاہیے اب سے 3 ماہ بعد؟ چلیں آج سہ لو، 3 مہینے بعد انشاءاللہ اس حد تک اس رینج میں چینی کے دام. میں تو بڑے پر امید ہوں. دیکھیں آپ نے گنے کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، پنجاب نے 225 کر دی ہے، سندھ نے تقریباً میں نے سنا ہے 250 کر دی ہے. 80% گنے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ شوگر پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو میرے نزدیک جو کراپ آ رہی ہے 15 کو انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب کی ملیں کرش شروع کر دیں گی کرنا، اس کے بعد 20 کو اپر پنجاب کی اور سندھ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ڈیمانڈ گیپ جو ابھی ایک دم سپائک کی ہے چینی کی وہ بھی مینج ہو جاتی. لیکن کامران خان صاحب میں آپ کے تواسط سے یہ اچھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نومبر کے ہی اندر، اسی ماہ آخر میں 25 نومبر تک آپ دیکھیں گے کہ چینی کی قیمت 90 روپے، 85 روپے اور 90 روپے کے درمیان آ جائے گی. چلے ایک اچھی خبر تو ہو گئی، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کھانے پینے کی دوسری اشیاء کے حوالے سے آٹا، دالیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل اور سبزیاں، اس حوالے سے جو کہ ایک عام پاکستانی کا جس سے کچن چلتا ہے، جو کہ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، یہ والا مسئلہ جو ہے جو اس وقت دباؤ میں نظر آ رہا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ایسے حکومت کے ذہن میں، جیسا کہ بھی آپ نے چینی کی بات کی ہے، اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے؟ جی انشاءاللہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں آٹا ہے، ظاہر ہے. ابھی ربی جی اس وقت کاشت ہو رہی ہے گندم کی، اور پچھلے سال بھی بہت اچھی کراپ آئی، اور اس دفعہ سپورٹ پرائس اور بڑھا دی گئی تاکہ ہمارا فوکس کیا ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی، اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی ہے، تو ہم وہ پیسہ کسان کو دے دیں بنسبتاً کہ ہم امپورٹ کریں اور وہ پیسہ باہر کی کسی اور ملک کے کسان کو ملے. تو ہم نے 1950 روپے کی تقریباً سپورٹ پرائس کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن کہ ڈیزل اگر استعمال کر رہے ہیں وہ مہنگا ہوا، بجلی اگر ٹیوب ویل استعمال کر رہے ہیں وہ مہنگا ہوا، اور ڈی اے پی کی قیمت اس وقت کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہم 50% سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے 1800 سے 1950 روپے سپورٹ پرائس کر دی. اور ان فیکٹرز، اور اس وقت کھاد کی جو فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ ہے یوریا کی، وہ تقریباً 23% بڑھی ہوئی ہے پچھلے سال جو استعمال ہوئی ہے، اور یہی رجحان رہ گیا جو رہ رہا ہے انشاءاللہ. اور اس وقت پاکستان کے زمیندار کو، کسان کو جو یوریا مل رہی ہے وہ 1800، 1750، دیکھیے مخدوم صاحب، ایک عام پاکستانی جو شہروں میں رہتا ہے، یہ آپ معاف کیجئے گا، جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں، میں تو ایک عام پاکستانی جو شہروں میں رہتا ہے اس کو صرف صاف سادہ الفاظ میں یہ بتائیے آٹا کتنا سستا ہو جائے گا آج کے مقابلے میں، یا امکان ہے؟ جی دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر آٹا بنگلہ دیش اور انڈیا سے سستا ہے، لیکن سر وہ پر کیپٹا انکم تو ہماری کم ہے، ہماری پر کیپٹا انکم ہی نہیں ہے، ہماری فروخت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پیٹرول بھی سستا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ڈیزل بھی سستا ہے، مگر ہم خرید سکیں جب کی بات ہے نا سر. جی سر ہماری اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ہماری پر کیپٹا انکم میں ہماری اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی، اور ہمارا ابھی تک جی ڈی پی کا جو اس کو ری بیس ہی نہیں کیا گیا، تو ہمیں ایگزیکٹ جی ڈی پی کا حجم ایک ایگزیکٹ نمبرز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہمارے فائنانس ڈویژن کے ہمارے دوست ہیں مزمل صاحب، ان سے میں نے کہا ذرا لیٹسٹ ہم لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں اس وقت کیا ہے. تو پاکستان میں کارفور کا ریٹ لیا، وہاں سے نکلا 700 روپے کا آٹا 10 kg کا. بنگلہ دیش میں ان کا چین ہے چالدل، اور انڈیا کے اندر ہے ان کا سٹاک کوئک. تو اس وقت انڈیا میں 879 پہ ہے 10 kg، مطلب ہے 88 روپے پر kg.
پاکستان میں 70 روپے ان سٹورز کی میں بتا رہا ہوں، اور بنگلہ دیش میں 85 روپے. اگر آپ چکن کو دیکھیں تو 435 پاکستان میں ہے، 600 انڈیا میں ہے، اور 500. ہمارے یہاں ویٹ کراپ اچھی ہوگی اور بڑا انسینٹیو دیا ہے، اس کی وجہ سے کیا آٹا سستا ہوگا؟ یہ ایک عام پاکستانی کو نہیں مطلب ہے بنگلہ دیش میں کتنے کا ہے، لیکن اس کو کیا اب سستا ملے گا کیونکہ ابھی بہت مہنگا ہے. دیکھیں ہم نے سپورٹ پرائس کو بڑھا کے 1950 کر دیا ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کسان کو مل سکے. تو انشاءاللہ آٹے کی اس دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کو جو قیمتیں ملیں گی وہ اسی پچھلے سال کے لگ بھگ، کیونکہ پروڈکشن اگر ہماری بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس بفر سٹاک ہوگا، اور انشاءاللہ آٹے کی قیمت پورے ریجن میں سب سے سستی ہوگی پاکستان کے اندر. تو اور میں آپ سے متفق ہوں، یہ رورل اکانومی میں تو پیسہ گیا ہے، مگر ہمارا جو چیلنج ہے اس وقت وہ سیلریڈ کلاس اربن طبقہ ہے. ایبسلیوٹلی اسی چیلنج کے حوالے سے بتائیے، آپ کی منسٹری ہے انڈسٹریز اور پروڈکشن کی، یہ بتائیے کہ اس میں اس وقت پاکستان کو شدید ڈیفیسٹ کا پاکستان کو کا سامنا ہے، بجٹ کا خسارہ ہے بہت شدید، اور اس میں امپورٹس ہماری بہت ہیوی ہیں، اور یہ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں خاص طور پہ جو آٹو موبائل امپورٹس ہوئی ہیں اس میں کہا یہ سب سے بڑا کلپریٹ سمجھا جا رہا ہے. یہ پوری صورتحال کیسی ہے؟ کیونکہ اس قسم کی لیولز تو ہم امپورٹس کی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ناممکن ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں امپورٹس کو کرب کرنا ہے، دوسری جانب آپ کی جو انڈسٹریز کو گیس کنسیشن ملتے تھے وہ ہم نے وڈرا کرنے ہیں ہر صورت میں. یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ کتنا کمپلیکیٹ کرے گی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کو، اور جو ہماری بڑی زبردست لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وغیرہ آئی پچھلے کوارٹرز میں وہ کتنی ہرٹ ہوگی؟ اب دیکھیے حکومت کو جو چیلنج تھا، ایک طرف گلوبل انفلیشن ہے، دنیا میں یہ انفلیشنری ٹرینڈ آیا ہوا ہے اس وقت، وہ آپ کو پتہ ہے، سپلائی چین ڈسرپشن ہے، چائنا میں ہائیسٹ انفلیشن ہے، آج امریکہ میں ہائیسٹ 30 سال بعد انفلیشن ہوئی ہے، جرمنی، OECD. تو آپ کی تیل کی قیمت 45 ڈالر پر بیرل سے اس وقت 85 پہ چلی گئی، LNG کی قیمت ڈبل ہو گئی، کول کی قیمت 50 سے 200 تک چلی گئی. تو یہ انرجی کے جس سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فیول بڑھ گئے ہیں. تو ایک چیلنج یہ ہے. دوسرا چیلنج کہ ہمارا امپورٹ بل کے اندر جو آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، ایک تو جب معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو آپ کی فرنس آئل، ڈیزل، موٹر کا، ان سب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اس سے کوانٹٹی کہ آپ کو والیوم زیادہ منگوانا ہے اور قیمت بھی بڑھ گئی ہے. تو حکومت کے اوپر، کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بہت سارا پریشر آتا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایکسپورٹس پہ فوکس کیا ہے، ریمیٹنسز پہ فوکس کیا ہے، اور نان اسینشل نان آئل امپورٹس کو کرٹیل کیا ہے. میں آپ کے تواسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی تو ہمارے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی مد میں ہمیں 50 ارب ڈالر بہت ہم پرانی بات کر رہے ہیں، ہمیں فارورڈ لکنگ بات کرنی ہوگی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں امپورٹس پہ ابھی ہم نے کربس لگانے ہیں، انڈسٹریل پروڈکشن کتنا فرق ہوگی، اور یہ گیس کنسیشنز ہم اٹھانے جا رہے ہیں، ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنا ہرٹ کرے گی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کو؟ نہیں ہاں سر ہم گیس کنسیشن صرف کیپٹیو جو پلانٹس کو ہم سستی گیس دے رہے تھے اس کی حد تک کنسیشنز ہٹائے. باقی جو کمٹمنٹ ہے پروسیس کے لیے جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس چاہیے وہ ہم اس کو اسی کمیٹڈ ریٹ 6.5 سینٹس پہ ہی دیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سال 68 بلین تقریباً ہماری انفلوز آئیں گی صرف ریمیٹنس اور ایکسپورٹ سے. تو 18 بلین کا ہمیں کشن ہم نے کریٹ کیا 3 سال کے اندر ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے، تاکہ ہم اپنی گروتھ کو سسٹین کر سکیں. جیسے آپ نے آٹو کہا، اگر آٹو سیکٹر نے گرو کرنا ہے تو پاکستان کے اندر 5 لاکھ گاڑی پیدا کریں گے تو ایک آٹو ایکو سسٹم بنے گا. اس کے لیے آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہوگی. ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہمیں 7.7 پہ ملے تھے، آج اسٹیٹ بینک کا ریزرو 17.7 ہے، اور اگر کمرشل لوگ ڈال دیں آپ ریزروز کو تو 24 پہ آ جاتا ہے. تو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب انشاءاللہ
آئل فیسلٹی 3 بلین کی ہماری سعودیہ کے ساتھ ہو گئی ہے، 1 بلین کا ہم سکوک انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے جیسے ہی IMF کی یہ ڈیل کنکلوڈ ہوگی 1 بلین وہ آ جائے گا. اور سیکنڈ ہاف کے اندر جو اس سال کا جنوری آنورڈز ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں شوگر کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری ویٹ کی امپورٹ پچھلے سال کے مقابلے میں 30%، 70% کم ہو گئی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ ایڈیبل آئل اور کول کی جو قیمت اب نیچے آنے لگ گئی ہے، ایڈیبل آئل کی نیچے آنے لگ گئی ہے، تو یہ جو ایک سرج آیا ہوا ہے گلوبل کموڈیٹیز میں، میٹلز میں، انرجی فیولز میں، وہ بھی ٹیپر ڈاؤن کر جائے گا. تو ہم اپنی معیشت کو جو IMF مان گیا ہے کہ آپ اس سال 4% پہ گرو کر سکیں گے، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 5% ہے، تو ہم اس کے لیے جو ڈالرز چاہیے ہمارے لیے وہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ جناب مخدوم خسرو بختیار، حکومت کی کارکردگی بیان کر رہے تھے، وزیر صنعت و پیداوار. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.